अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमलन एक जंग छिड़ चुकी है। एक अनहोनी सी बात लगती है। वो मुल्क जिसके लिए पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, बैरून ममालिक में दुश्मनी मोल ली। आ, दो मरतबा अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और एक दफ़ा सोवियत यूनियन के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म का काम किया पाकिस्तान ने, कि उस पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान में अंदर जाके मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया है। डायरेक्टर जनरल ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि दुश्मन के 115 टैंक, बख्तर बंद गाड़ियां तबाह और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं बहुत सारी इसमें उन्होंने निशाना बनाया है। और कोई फितनतुल खवारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया। और इस मौजूदा ऑपरेशन जिसको गज़ब लिल हक करार दिया गया है, 274 तालिबान अहलकार खवारिज हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अब उन्होंने ये बताया कि इन टारगेट्स में अफ़गानिस्तान के काबुल में, कंधार में कोर हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दों की पनाहगाहें शामिल थीं। इसका बज़ाहिर यही मतलब लगता है कि अगर तो अफ़गान हुकूमत की तनसीबात को, ख़ास तौर पे मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया है, तो ये फ़र्ज़ किया गया है कि ये तमाम इदारे TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का काम कर रहे थे। अब जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि अफ़गान तालिबान को वाज़े इंतखाब करना होगा कि वो दहशतगर्दों के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि मौजूदा ऑपरेशन में, जो कि 26 27 की दरमियानी रात को किया गया, उसमें अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 12 अहलकार जो हैं शहीद हुए हैं, 27 ज़ख्मी हुए हैं। और असल में 22 और 21 फरवरी की दरमियानी शब को तालिबान, ये अब जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि तकरीबन 53 मकामात पर 15 सेक्टर्स में पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के अफ़गान तालिबान के सिपाहियों ने हमले किए, फायरिंग की बिला इश्तियाल। और फिर इन मकामात पर बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज ने कार्रवाई करके उसको पसपा किया। और ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो चित्राल, खैबर, मोमन, कुरम और बाजावर में हुई। सरहद पार से फायरिंग के वाक़यात थे। और दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फसीउद्दीन फितरत से मंसूब करके तोलो न्यूज़ ने ये बताया कि 26 और 27 फरवरी की दरमियानी रात को जो जवाबी कार्रवाइयाँ थी अफ़गान हुकूमत की पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी चौकियों के ख़िलाफ़, वो रोक दी गई हैं। और बुनियादी तौर पे जो सरहदी इलाकों में, और ख़ुसूसन बाजौर, चित्राल, खैबर, मोमन, कुरम, वादी तीरा, खुजदार, मस्तूंग और जोब में जो तशद्दुद की हालिया लहर आई है, गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान कोई 15 से 20 शहादतें हुई पाकिस्तानी फ़ौजी और पुलिस अहलकारों की। एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी उसमें शहीद हुए। ये ग़ालिबन इसकी वजह से पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। और पाकिस्तान का ये दावा रहा है शुरू से कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं सरहद पार हमलों के हवाले से। उसमें मुलविस अफराद की शनाख्त, सेटेलाइट से ली गई तस्वीर और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे TTP के ठिकानों पे हमले किए गए हैं। लेकिन इस तरह जो दाइश खुरासान, जिसको इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस कहते हैं, उन्होंने भी, जैसे इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे हमला हुआ, वो भी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की थी। और ये वो लोग हैं जिनके ताने बाने अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों के साथ पाए गए। तो पाकिस्तान ने बार बार इंतबा भी किया, लेकिन उसके बरक्स जो काबुल हुकूमत की हिकमत अमली रही है वो थी तरदीद और इल्ज़ामात पर मबनी। इस्लामी इमारात के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुतअद्दिद अपने इंटरव्यूज़ में अफ़गानिस्तान में TTP की मौजूदगी को यकसर मुस्तरद किया। ताज़ा तरीन जो इंटरव्यू उन्होंने दिया तोलो न्यूज़ को और अल अरेबिया न्यूज़ को, उसमें भी उन्होंने TTP की मौजूदगी से इनकार किया और कहा कि पाकिस्तान के ये अंदरूनी मसाइल हैं और उसको खुद ही हल करने होंगे। उन्होंने इसी तरह जो बलोच शिद्दत पसंद ग्रोह हैं इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं,
ان کو بھی وہ داعش یا ISKP کے ساتھ خلط ملط کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے پاکستان کی حکومت نے بلوچستان میں داعش کو اڈے دے رکھے ہیں اور ان کو بعض اوقات افغانستان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب ذبیح اللہ مجاہد علاقائی ممالک سے تعاون کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کو ان حملوں سے روکا جائے، لیکن یہاں پہ آ کے پھر افغان حکومت کے مسائل اور اس کے جو تضادات دوسرے ممالک کی نظر میں وہ شروع ہوتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اسی مہینے کے شروع میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی ایک تازہ ترین جو رپورٹ آئی، اس میں طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ متعدد دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں اور وہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک پرمیسو انوائرمنٹ یعنی سازگار فضا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ دوسرا، اسی خطے کے اکثر ممالک پاکستان، ایران، ازبکستان اور روس خاص طور پر افغانستان میں موجود دہشت گرد محفوظ پناہ گاہوں پر کھلے عام تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کے مطابق غزنی، لغمان، کنڑ، ننگرہار، نورستان اور پروان میں تقریباً 23,000 مقامی اور غیر ملکی جنگجو موجود ہیں۔ اس میں اندازاً کوئی 7,000 TTP سے تعلق رکھتے ہیں اور 3,000 داعش خراسان کے ارکان شامل ہے۔ اس طرح چین اسلامی جو مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، اس کے حوالے سے چین کے اپنے تحفظات ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان اس کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں اپنے علاقے میں نہ رہنے دیں۔ اسی طرح القاعدہ اور روسی اس طرح اقوام متحدہ کی رپورٹ اور جو روسی اسسمنٹ رپورٹ ہے خارجہ وزارت کی، اس میں القاعدہ کا بھی کہا گیا کہ وہ بھی مبینہ طور پر افغانستان کو اپنے تربیتی کیمپوں اور علاقائی نیٹ ورکس کی توسیع کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تیسرا ایشو ہے انسانی حقوق کا، اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک اور دیگر حکام نے طالبان کے متعدد جو احکامات ہیں، فرامین ہیں، ان کو حقوق اور آزادیوں بالخصوص خواتین کے حقوق کو مزید محدود کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ جنیوا میں 2 دن پہلے ہی ترک جو والکر ترک ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان رہنما ہبت اللہ اخندزادہ نے حالیہ فرمان میں ایسے جرائم اور سزاؤں کی منظوری دی ہے جو افغانستان کی بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں سے متصادم ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے ان تمام رپورٹوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے، لیکن بہرحال کچھ زمینی حقائق ہیں جو کہ ان تمام ممالک کی نظر میں افغانستان میں موجود ہیں۔ اب چوتھا ایشو یہ ہے کہ افغانستان سے جڑے تشدد میں واضح اضافہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ محض عسکری کارروائیوں کے ذریعے جغرافیائی سیاست سے جڑی ہوئی شدت پسندی یا دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات سخت کارروائی ناگزیر ہوتی ہے، کرنی پڑتی ہے، جیسے پاکستان کی حکومت نے، فوج نے کی ہے، مگر وقتی طور پہ کوئی اگر ریلیف تو مل سکتی ہے۔ سفارتکاری البتہ ان نفرتوں کو، ان تلخیوں کو دور نہیں کر سکتی آسانی سے جو ایسے حملوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا ننگرہار میں افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایک جگہ پہ حملے کیے گئے جس میں 17 افراد جو ہے ایک گاؤں میں وہ مارے گئے، اور اس میں زیادہ تر بچے شامل تھے۔ اب طالبان کی ہچکچاہٹ اور پاکستان کا TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر اصرار، یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کے باعث یہ دونوں ملک جو ہیں جنگ کے دہانے پہ بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی ہے، ایک ایسی جنگ ہے جو کہ استحکام کے بجائے زیادہ تباہی اور مزید ان دونوں کو خراب کرے گی۔ جب تک ایسا لگتا ہے کہ طالبان محض بیانات سے آگے بڑھ کر قابل تصدیق اقدامات نہیں کرتے TTP اور دوسرے دہشت گردوں کے خلاف، ان کی نیت پر شکوک برقرار رہیں گے۔ اور اس موقع پہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا طالبان ایک خود مختار اور باوقار ریاست کے طور پر عالمی قبولیت اور استحکام چاہتے ہیں، یا وہ ایک بار پھر طاقت کی عالمی کشمکش میں رضاکارانہ یا مجبوری کے تحت افغانستان کو دہشت گرد گروہوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بننے کا خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اگرچہ سرحد پار دہشت گرد پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی ضروری ہے، لیکن طویل المدتی مفادات ایک غیر جذباتی، معروضی اور عقلی حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں۔ طاقت کا استعمال وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے، مگر پائیدار امن کے لیے
محض فوجی مہم جوئی نہیں بلکہ کشیدگی میں کمی اور تنازع کے تدارک کی ایک جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجودہ حالات در حقیقت دو افغان جنگوں میں شمولیت کے غیر ارادی نتائج ہیں، انانٹینڈڈ کانسیکوینسز۔ پہلی سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی جب انہوں نے قبضہ کیا افغانستان پہ، دوسری دہشت گردی کے خلاف جنگ جو 2001 میں شروع ہوئی، اور دونوں مواقع پر برسر اقتدار دو جرنیل تھے، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف۔ انہیں اس جنگ میں شمولیت کے ذریعے اپنے ایک بین الاقوامی قانونی حیثیت یا پذیرائی حاصل ہو گئی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، ISKP، جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں، خواہ وہ افغان ہیں، پشتون ہیں یا بلوچ ہیں، سب ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو امریکہ کی قیادت میں روس مخالف اور القاعدہ مخالف جہاد کی حمایت میں اختیار کی گئی۔ اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کسی اور کی بچھائی ہوئی چال میں نہ پھنسے، یا کہیں پھنس تو نہیں گیا، ایسی چال جس کا مقصد اسے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ میں الجھائے رکھنا اور اس کی توجہ ترقی اور سیاسی استحکام سے ہٹانا ہو۔ اس لیے حتمی مقصد یا نتیجے کی وضاحت کرنا انتہائی ضروری ہے، یعنی ہم نے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کہ ہمارا اینڈ گول کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے اس تمام فوجی کارروائی کے ذریعے۔ کیا یہ تحریک طالبان پاکستان کا خاتمہ ہے، اس کے ٹھکانوں کا خاتمہ ہے، یا پھر جغرافیائی سیاسی پراکسی جنگ سے جڑے ہوئے جو گروہ ہیں ان کا خاتمہ ہے، یا اس جنگ کا خاتمہ ہے؟ اگر تو ہمارا ہدف TTP ہے تو پھر فوجی افغانستان کے فوجی ٹھکانوں کو، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ تنصیبات ہیں، سہولیات ہیں جس سے TTP اور دوسرے دہشت گرد گروہ مستفید ہو رہے ہیں؟ اور کیا اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس انداز میں یہ زیر بار لایا جائے افغان حکومت کو کہ اس کے خلاف عوامی دباؤ پیدا ہو اور افغانستان میں حکومتی تبدیلی کی طرف حالات کا رخ موڑ دیا جائے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں پھر کہوں گا آخر میں کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو افغانستان کے خلاف پاکستان نے بالکل بے صبر ہو کے، مطلب اس کی صبر کا دامن جو ہے بہرحال لبریز ہو گیا، صبر کا پیمانہ جتنی یہاں پہ دہشت گردی ہوئی ہے، کہ اس کے نتیجے میں جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ کہیں کسی غیر ملکی ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے، یعنی کسی ایسے باہر سے مسلط تو نہیں کی گئی؟ اور کیا یہ جنگ صرف پاکستان کے خدشات، تحفظات ہیں TTP کے حوالے سے جو کہ افغانستان سے سرحد پار سے یہاں پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ ہم سب کو بڑے غور کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے مگر جنگ کو ختم کرنا اور اس کے چھوڑے ہوئے جو اثرات ہیں اس سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔